वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। वजीहा मेरे साथ हैं, वजीहा ज़फ़र क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ज़ुबिया ज़ुबैर जो हैं ये भी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। सो हम बात कर रहे थे कि अपने आप में तो पता चल गया, आदम दिलचस्पी हो गई, रोना है, चिड़चिड़ापन है, काम में तवज्जो ध्यान नहीं है, ये कुछ अलामात आपको अपने अंदर जो है वो फील होना शुरू हो जाए। दूसरों में कैसे जज करेंगे बजिया? अच्छा फ़रा, मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करूँगी जो मैंने अपने क्लाइंट्स अपने एक्सपीरियंस से सीखा प्रोफेशनल, कि जब पेरेंट्स बचपन से जो पेरेंटिंग में सोशलाइजेशन सिखाते हैं वो लॉन्ग टर्म में चलती है, इवन के पार्टनर चूज़ करने में भी चलती है। अब उसमें फॉर एग्जांपल अब मैं केस ले रही थी तो उनमें बच्चे के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो उनकी मदर ने बताया मैं अपने ही कुछ ट्रॉमाज में थी तो मैं बच्ची फ्रेंड्स बनाती थी, तो मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती थी कि घर मदर्स के साथ पार्टिसिपेट करूँ। होता है ना, मदर्स मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं तो एक इंटरेक्शन अच्छा बनता है, घर में गैदरिंग करूँ, तो मैंने निगलेक्ट किया। वो इतनी बड़ी चेन बनी कि अब तक उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन बच्चों को बचपन में सिखाया नहीं जाता हाउ टू चूज़, राइट, कि कौन सा जो फ्रेंडशिप सर्कल को कैसे चूज़ करना है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में चलता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बचपन से ही जब बच्चे के साथ हो, कि याद होगा आपको भी कि हम बचपन में किस घर में जाना है, कहाँ नहीं जाना, किस तरह के फ्रेंड्स बनाने हैं। जो बच्चा मारता था तो थोड़ा सा डिस्टेंस करा लेते थे, ये सब चीज़ें मिसिंग है। आप सोशल मीडिया पर किसी को भी फ्रेंड बना लें, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर लें, जैसे LGBTQ के ऊपर कुछ बच्चों के डिफरेंसेस हैं लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो अब उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पेरेंटिंग वो कर रहे हैं बेसिकली जो फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ से एक चेन बनती है। अब उसके बाद अपनी दूसरी चीज़ की रिलेशनशिप में लोग यूजली चूज़ करते हैं अपनी इनसिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, उसमें मिस कर देते हैं सामने वाले के पैटर्न्स। ठीक है। यूजली क्या होता है कि हर इंसान का अपना फियर होता है, कुछ लोग मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी पर जा रहे होते हैं कि घर में इतने फ़र्द होने चाहिए तो डायनामिक से होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि बेसिक चीज़ आप स्किप कर देते हैं। जैसे हम बात करें कि बेसिक में अक्सर लोग फाइनेंसिस को रख लेते हैं, लड़का इतना कमाता हो, वो जब आप ये नहीं देखते ना कि अगले के साथ गपशप लगाएं, फैमिली की गैदरिंग्स करें, बातचीत हो, कंपैटिबिलिटी देखी जाए, तो उसमें फिर क्या होता है कि बाद में ये चीज़ें नजर वैसे तो बाद में ही आती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप शुरू में वो एक बेसिक चीज़ मिस कर देते हैं तो वहाँ से आपका स्टार्ट ही गलत हो जाता है। फिर आप उस माइंडसेट के साथ जब रिलेशनशिप में जाते हैं और एक्सपेक्टेशन कुछ और निकलती हैं तो वो फिर आपको लगता है कि मैं सही जगह पे नहीं आई हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब देखिए, वजिया बात करनी थी और मैं मुसलसल सोच रही थी, हमने बहुत ख़तरनाक केसेस देखे हैं, सुसाइडल ट्रेंड्स बहुत ख़तरनाक देख रहे हैं हम, और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन, वही जेन ज़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो काउंसलिंग के लिए बड़ा अच्छी तरह से आते हैं, उन्हीं के अंदर समहाउ ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कि वो किसी भी ख़तरनाक एक्सटेंट तक जा सकते हैं और चले जाते हैं बड़े आराम से, विदाउट हैविंग एनी थॉट, सेकंड थॉट। दूसरा, आप देख रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र का नूर का जो केस है, और उसके बाद से मुसलसल जो केसेस आ रहे हैं कि इंटीमेट रिलेशंस के आप मतलब आप किसी के ऊपर किस तरह से जुल्म कर सकते हैं चार दीवारी के अंदर, जबकि वो बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, एक दोस्त के तौर पर, एक लवर के तौर पर, या एक हस्बैंड वाइफ के तौर पर। ये एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। अब तो ये बहुत मसला हो गया कि आपका इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि आप कैसे किसी बंदे पे यकीन कर लें कि यार ये बंदे के साथ मैं सेफ़ हूँ। एब्सोल्युटली फरा, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट आउट किया है। देखिए, सालाना हमारे पूरी दुनिया में ना 7 लाख बच्चे बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 29 सुसाइड कमिट करते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे ट्रॉमास और बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। ये जो आपने ज़ाहिर जाफ़र और ये नूर मुकद्दम का एग्ज़ाम्पल दी है, अब देखिए कोई भी बच्चा जो होता है ना, इस तरह नो चाइल्ड इज़ बॉर्न दिस वे, ठीक है, राइट। कोई ना कोई उसकी इन्वायरमेंटल ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं या ऐसी सिचुएशन चल रही होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग पे हावी हो रही होती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कहा था, एंग्जाइटी से स्टार्ट होती है। एंग्जाइटी क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन। छोटी सी जैसे परेशानी आपको कोई है, आपने नोटिस किया कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा सांस में कई दफ़ा इशू होता है, और फिर वो पैनिक अटैक की तरफ चला जाता है। ठीक है, पैनिक अटैक ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन आपको घबराहट हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई, कई दफ़ा लोगों को ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, कई दफ़ा हाथ पांव कांप रहे होते हैं, एंड कई दफ़ा आपका दिल करता है एकदम बाहर भाग जाए। ये एंग्जाइटी और एंग्जाइटी अटैक से या पैनिक अटैक से शुरू होता है।
آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے چیز, کیونکہ آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا سا زخم آپ کو ہو ہاتھ پہ اور آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں تو وہ آہستہ آہستہ انفیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پورا آپ کی باڈی کو انفیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ ایشو چھوٹے چیز سے شروع ہوتا ہے. جو پیرنٹس یا جو کوئی مدرز یا فادرز اگر بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں بچپن میں, بہت زیادہ ان پہ کوئی تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں, ایونچولی وہ چیز کدھر جاتی ہے, اس کے ذہن میں بیٹھتی رہتی ہے. اٹ مینز آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ بیہیویئر از الاؤڈ. ٹھیک ہے, جب یہ بیہیویئر آپ نے اس کے لیے اوکے کر دیا تو اٹ مینز وہ بھی آگے جا کے یہی بیہیویئر کیری فارورڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اب 99% جو کیسز یا جو ایشوز آ رہے ہیں نا سائیکوسس کے, ایبسلیوٹلی وائلنس کے, ایون فار دیٹ میٹر سوسائڈل, ایون یہ جو آپ دوسروں کو ہارم دے رہے ہیں جیسے اس کیس میں ہوا, وہ آپ کے کہیں نہ کہیں بچپن سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی پیرنٹنگ سٹائل سے. اور کئی دفعہ اس میں پھر آف کورس ڈرگز اور یہ چیزیں سبسٹنسز ایڈ آن کر دیتے ہیں نا, تو ڈرگز تو آپ کے کیمیکل بیلنس ہی برین کا سارا چینج کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ کیسے ہو, کیا ڈرگز کو ہم مینٹل ہیلتھ چیلنج میں ڈالیں گے, یا پھر ڈرگز ایبیوز جو ہے, سبسٹنس ایبیوز جو ہے, یہ ایک اور مسئلہ ہے اور مینٹل ہیلتھ چیلنج ہے یہ کچھ اور مسئلہ ہے؟ فرح, اگر ہم بات کریں ڈرگ ابیوز کی, جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ڈرگ ابیوز ہے وہ مینٹل اور ہارمونل بہت ساری چیزوں کو ڈفرینٹ وے میں لے کے چلتا ہے. اب اس میں پراپر چیک لسٹ دیکھی جاتی ہے, کیونکہ ڈرگ ابیوز کے ساتھ ایک بچہ ڈرگ بھی لے رہا ہے تو اس کا کیمیکل امبیلنس تو از دیئر, رائٹ. اب اس کے ساتھ لیکن جویریہ, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن دیکھیے ڈرگ ابیوز کی طرف مجھے لگتا ہے جاتا ہی انسان اس وقت ہے جب اس کو انگزائٹی ہے اور اسے لگتا ہے اس سے ٹھیک ہو گئی, اسے ڈپریشن ہے اور اسے لگتا ہے یہ کرنے سے میں ہائی فیل کر رہا ہوں, اور پھر وہ اس چنگل میں پھنس جاتا ہے. تو ایک کے بجائے دو مسئلوں کا شکار ہوتا ہے. اور اس میں پھر جو تھراپسٹ ہے یا جو پروفیشنل ہے اس کو پوری ہسٹری کو چیک کرنا پڑتا ہے. وداؤٹ ہسٹری پھر آپ اس ڈرگ ابیوز کے اوپر ورک نہیں کر سکتے, کہ ڈرگ ابیوز کی بیس پہ آپ کیس کو نہیں لے سکتے. آپ کو پوری ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چین بن رہی ہے, کیوں ایسا کوپنگ میکینزم آ رہا ہے, پیرنٹنگ میں کیا چیز آ رہی ہے, اس کا چائلڈہڈ ٹراما, پیرنٹنگ بار بار بات ہو رہی ہے, چائلڈہڈ ٹراما کی بار بار بات ہو رہی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو بچے کو ٹراماٹائز کر سکتی ہیں اس حد تک کہ اس کی پوری زندگی اور پھر اسے جڑنے والے سب لوگوں کی زندگی افیکٹ ہو جائے. جیسے بھی ایکسٹریم پہ تو بات کی انہوں نے بہت اچھی, کہ وائلنس جب ہوتا ہے, بہت زیادہ وائلنس آ جائے, جب ابیوز آ جائے بچے کے اوپر. لیکن اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں, جب بچے کو اکنالج نہ کیا جائے, وہ بچے جو بہت زیادہ نگلیکٹ ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ پیچھے کیا جاتا ہے, جو بہت جج ہوتے ہیں, یا جن کو ہم کلچرلی جو ہم بات کرتے ہیں, کلچرلی فٹ ان انوائرمنٹ میں ہم کرتے ہیں, وہ کیا چاہ رہا ہے, اس کی فیلنگس کو جب سپریس کرتے ہیں, تو پھر وہ جب ریلیشن شپ میں جاتا ہے یا پھر فرینڈشپ میں جاتا ہے, اسپیشلی ریلیشن شپ میں یا پیرنٹنگ میں جب وہ جاتا ہے, سارے اس کے ٹراماز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, سرفیس پہ آ جاتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے جو چائلڈہڈ ٹراما سے گزرے, انہیں ہیل کیا جا سکتا ہے؟ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس بلاکیج کو ایون کہ میں فرح ایڈ کروں گی کہ جب ان ایڈلٹس کے جب آپ بلاکیج کو ریموو کرتے ہیں تو ان کا ٹراما اور زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, ان کی انزائٹی اور ٹریگر ہوتی ہے. اکثر لوگ, میں اس پروگرام کے تھرو یہ بھی بتانا چاہوں گی, کچھ لوگ تھراپیز لیتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ تھراپی لے کے تو ہم اور خراب ہو رہے ہیں, ہمیں اور انزائٹی ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ اب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے پاسٹ کو ہیل کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ آپ اس ٹراما سے گزریں گے, وہ طوفان ایک دفعہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا طوفان سے جو پہلے کامنے سے پہلے کا طوفان ہے, یہ وہ ہے. تو آہستہ آہستہ جب آپ کی باڈی ہیل کرتی ہے نا, وہ عادی بھی نہیں ہوتی ہیلنگ کی. جب آپ کی باڈی اتنے ٹراما سے گزرتی ہے نا, تو اس کو کامنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے لیے پیس کیا ہے, لڑائی جھگڑے, کیونکہ انہوں نے بچپن سے یہی دیکھے ہیں پیٹرنس. تو جب وہ ہیلنگ کی طرف جاتے ہیں, ان کے اندر اور انزائٹی آتی ہے, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم, سلولی گریجولی. تھراپی از اے سلو پروسیس, ہیلنگ از اے سلو پروسیس. تو پھر جب وہ ہیل کرتے ہیں اور جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو پھر ان میں چینجنگز آنا شروع ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب یہاں پہ زوبیہ, چونکہ وقت کم ہے اور ہم نے یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, میں چاہوں گی آپ نے انگزائٹی اٹیکس کا, پینک اٹیکس کا ذکر کیا, ڈپریشن کا ذکر کیا, کچھ کیا اس سے نبٹنے کے کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جو تھراپسٹ کے پاس جانے سے پہلے خود بھی انسان کر سکتا ہے, یا ضروری ہے کہ اسے جیسے ہی فیل ہو تو وہ کسی تھراپسٹ کے پاس ہی جائے؟ جی فرح, اس میں ضرور بالکل ایسے میکنزمس ہیں جو آپ کر سکتے ہو. دیکھو, سانس جو ہے نا, بریدنگ, سب سے امیزنگ چیز اللہ نے بنائی ہے فار اے ہیومن بینگ. آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ اپنی باڈی میں بھی کئی دفعہ نوٹس کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا بریتھ لیس ہوتے ہیں, اسٹریس ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات کوئی کر دیتا ہے فرام یور فرینڈز اور اینی ون, تو آل آف اے سڈن آپ کی باڈی
ایسے کرتی ہے وداؤٹ یور نالج بائی دا وے. اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں وہ کنیکشن بنا آپ کا اپنے آپ سے. اب یہ جو کوپنگ اسکل ہے نا آپ جو بات کر رہی ہے نارمل سمپل بریدنگ, ایک تو ہوتی ہے 5 4 3 2 1 بریدنگ, وہ ہر انسان نہیں کر سکتا. جسٹ نارمل بریدنگ ویئر آپ اپنے ناک سے سانس کھینچ رہے ہیں, منہ سے باہر نکال رہے ہیں. پانی از اندر بہت زبردست چیز ہے. پانی آپ کے بلڈ پریشر کو بھی وہ کر رہا ہے لو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو کام ڈاؤن کرتا ہے. جب آپ پانی پی رہے ہیں ایک ایک سپ, دیٹ ہیلپس. اچھا سونا, اچھا کھانا اور ایکسرسائز, اٹ ہیلپس یور باڈی آلسو. آپ نے دیکھا ہوگا ایکسرسائز از این امیزنگ اسٹریس ریلیور. اور اس میں یہ سب چیزوں میں ہم جو بات کر رہے تھے نا, آپ نے کہا کہ یہ ٹراما اور یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں اندر بیٹھ جاتی ہیں آپ کے سسٹم میں, جاتی کہیں نہیں ہیں. ایونچولی یہ پھر نکلتی ہیں. لیکن یہ تھوڑی بہت ایسی ٹپس ہیں جو آپ خود ہی کر لیں تو آپ کو آرام آ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ خود مینج نہیں ہو رہی, یو مسٹ آسک فار ہیلپ. ہمارے ہاں مدد مانگنا جو ہے نا وہ نہیں سکھایا جاتا. تو کیا طریقہ ہے مدد مانگنے کا ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر کہ لوگ آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہر کوئی آپ کو جج کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہر ایک کا ہمیں سمجھنا بھی ایکچولی ضروری نہیں ہے. آپ کے جو نیئر اینڈ ڈیئر ہیں, جو فرینڈز لوڈ ونز جو بھی ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دوستوں میں, رشتہ داروں میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ خود بھی سمٹمز پک کرتے ہیں نا ایز ہیومن بینگس, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کے سمٹمز ایسے ہیں کہ وہ کچھ پرابلم اس میں لگ رہی ہے, آپ اس کو سجیسٹ کیجیے. ان سوسائڈل کیسز a lot of times ایسا ہوا ہے کہ بچوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے ہیلپ کے لیے تو لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا. سو اگر کوئی آپ سے کوئی چیز شیئر کر رہا ہے, پلیز اس کو پراپر گائیڈ کر دیں تاکہ وہ پراپر جگہ پہ جائے اور وہ حادثہ ہونے سے بچ جائے. یہ بہت ضروری ہے. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بچے ریچ آؤٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ کے بچوں کو, اور یوزلی وہ اکوپ نہیں ہوتے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنا سیریس بات ہے. آئی ایگری. اور اسی لیے اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے بچوں میں. باہر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو سمپل سی چیز ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھایا جاتا ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. آپ نے اس میں اویئرنیس بچے میں کریٹ کر دی نا کہ اب مجھے اگر کوئی گڈ ٹچ کر رہا ہے یا بیڈ ٹچ کر رہا ہے, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتانا. آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اسکولس میں یہ چیز ہمیں سکھانی چاہیے بچوں کو کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. بچوں کو بھی اسٹریس ہوتا ہے, اسٹریس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بچے کو آپ کہتے ہیں غصے سے تم تو کچھ کر نہیں سکتے, چھوڑ دو اس کو, اور ایک بچے کو ایک پیرنٹ انکریج کر رہے ہیں, وہ گڈ جاب, آپ نے بہت اچھا کیا. دونوں بچوں کے بیہیویئرس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک کو آپ نے امپاور کر دیا, دوسرے کو آپ نے ڈسکریج کر دیا, وہ کبھی بھی کوئی چیز خود کر نہیں سکے گا. تو اس سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم عام زندگی میں کہہ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی ایک دوسرے کو بھی, ان کا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ہو رہا ہے, اور اس اثر کا نام ہی مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہے. تو جتنا ہم اپنے آپ کو کیسے پھر محفوظ رکھیں ہم, ہاؤ کین وی ہیو دا مینٹل پیس ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ہماری تو قرآن میں بھی کہا گیا برے القاء بات سے نہ نوازو, ایک دوسرے کا جو ہے احترام کریں, آپ رسپیکٹ کریں, اس کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں, ناک کیے بغیر جائیں نہیں, ضرورت سے زیادہ اس کو عیب نہ ڈھونڈیں, اس کے اوپر تہمت نہ لگائیں, اس کے بارے میں اس کی ایبسنس میں بھی اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہیں. یہ سب چیزیں انہی چیزوں کو روکنے کے لیے, لیکن ہم فالو نہیں کرتے, تو پھر کیا کریں؟ فرا یہ سٹارٹ ہوتی ہے گھر سے, بات وہی پیرنٹنگ بھی آتی ہے, یہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے چیز. پھر آپ اسکول بھی چوز کرتے ہوئے خیال رکھیں. ایسے اسکول میں بچے کو, آج کل تو وہ ٹیبو ہے نا کہ برانڈس کے پیچھے ہم جاتے ہیں زیادہ. آپ دیکھیں آپ کا بچہ کہاں فٹ ہو رہا ہے, اور بچہ جہاں فٹ ہو رہا ہے اسکول میں بھیجیں, اس طرح کے دوست بنائیں. ٹو کٹ شارٹ, ایک تو فیملی ڈائنامک. اب ہم بچے کو تو سکھا رہے ہیں کہ ہم خود وہ چیز کر رہے ہیں. اگر ہم بچے کو سکھا رہے ہیں اس کی برائی نہیں کرنی, اور ہم خود اس کے سامنے کمپلینس ہی کر رہے ہیں, تو رول ماڈل بہت مسنگ ہے. فرا پیرنٹس بھی ایز اے رول ماڈل نہیں رہے بچوں کے, کیونکہ پیرنٹس کے اپنی فائٹس اور چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو بے شک آپ لمیٹڈ چیزوں کو کر دیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ڈائنامک کو سیف اسپیس میں رکھیں. بچہ گھر میں سیف فیل کرے, اور وہ فیل کرے کہ جو مجھے سکھایا جا رہا ہے میرے گھر میں اس کے رول ماڈلز ہیں. اینڈ دین اس کی اسکولنگ اینڈ فرینڈشپس. اگر ان بیسک چیزوں پہ ہم کام کریں تو جو بڑی ایج تک, جو بچے 18-19 سال تک جاتے ہیں, ایون 13 سال تک بھی, تو وہ چیلنجز جو ہیں اس لیول تک نہیں فیس کرنے پڑیں گے.
کہ پیرنٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ ایک اوپن سٹانس رکھیں اپنے بچے کی طرف. ٹھیک ہے, آپ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والدین آر دا سیفسٹ پلیس ویئر آئی کین کم فار ہیلپ. جدھر میں مدد مانگنے, وہاں سے ہم سکھاتے ہیں نا کہ مدد کیسے مانگنی ہے. تو اگر بچے کو یہ کانسٹنٹ پتہ ہے کہ ماں کو تو کوئی چیز بتانی ہے یا والد کو بتانا ہے تو آگے سے ڈانٹ پٹے گی, تو وہ بچہ چیزیں سب کانشیسلی چھپاتا رہے گا. سو پرووائڈنگ اے سیف اسپیس جدھر بچے کو یہ آئیڈیا ہو کہ میں مما کو ہر چیز بتا سکتا یا سکتی ہوں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ وجیہہ, زوبیہ, آپ دونوں کا آپ ساتھ رہیں اور آج ہم نے اس بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑے ٹاپک کے اوپر بات کی. آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر, کوئی بھی چیز جو آپ کو اپنے اندر فیل ہوتی ہے آپ اس کو لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں. یہ آج کل کی دور کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ ایسی کاؤنسلنگ بھی چاہتے ہیں جو ان ہیومن ہو, یعنی جس میں آپ ٹیکنیکل ہیلپ لے سکیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, مختلف ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ آپ بات کر سکیں. کم از کم بیسک اویئرنیس آپ کو مل سکتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے, اور اس کے بارے میں کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اس کو نظر انداز نہیں کریں, کیونکہ اس کو نظر انداز کرنا صرف آپ کی اپنی مشکل اور پریشانی, اور جیسے میں نے کہا فائبرومائلجیا, مختلف کرونک ڈیزیزز, خواتین میں کینسرز کا زیادہ ریشو جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ سپریسڈ ایموشنز, پینڈنگ جسے کہتے ہیں ان اٹینڈڈ فیلنگز, یا پھر ٹراماز. سو اگر یہ اتنی خطرناک بیماریوں کی جڑ میں صرف یہ آپ کی احساس کوئی ہو سکتا ہے, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, تو اسے بیان کر دینا اور اس کی مدد لے لینا بہت بہتر ہوگا, اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو کل تک کے لیے. اللہ حافظ.